अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग वर्म। उर्दू में इसको दाद कहते हैं। आज इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि ये मर्ज़ क्या है, कैसे फैलता है, किस तरह इस मर्ज़ से बचाव या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो टॉप ग्रेड हैं जिनको इस मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है। रिंग वर्म में देखिए नाम तो वर्म का आता है, लेकिन इसमें किसी कीड़े का कोई रोल नहीं है और इसको जो नाम दिया जाता है रिंग का, वो इस वजह से दिया जाता है कि इसकी जो मैनिफेस्टेशन हमारी जिल्द के ऊपर आती है वो एक गोल दायरे की शक्ल में आती है, जिसकी वजह से इसको रिंग वर्म कहा जाता है। हालांकि इसमें वर्म का लफ्ज़ आता है लेकिन कीड़ा वगैरह इसमें कोई नहीं पाया जाता है, बल्कि ये जो है एक फंगल स्किन डिजीज़ है और जो मोल्ड लाइक फंगस है, जिसे पैरासाइट्स भी आप कह सकते हैं, ये हमारी जिल्द की जो ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर जो है, उसको मुतासर करती है। और ये मोल्ड लाइक पैरासाइट्स जो होते हैं ये हमारे जिल्द के डेड टिश्यूज़ जो हैं, जैसे कि हमारे खोपड़ी के डेड टिश्यूज़ हैं, हमारे जिल्द के नाखूनों के, इनके ऊपर जो है ये पाया जाता है और वहाँ पे ये रहता है। फिर वहाँ से ये जो मर्ज़ है फैलता है, दायरे की सूरत में फैलता है, एक रिंग की शक्ल इख्तियार करता है और हमारे सामने रिंग वर्म का मर्ज़ या दाद का मर्ज़ आता है। याद रखिए कि ये तेज़ी के साथ फैलने वाला, इंतहाई जिसको कहते हैं हाईली छूत का मर्ज़ है। ये इस हद तक छूत का मर्ज़ है, यानी इतनी तेज़ी के साथ फैलता है कि अगर किसी दांत के मरीज़ ने किसी दरवाज़े के हैंडल को हाथ लगाया और वो दरवाज़ा खोल के चला गया और एक नॉर्मल शख्स आया और उसने उस दरवाज़े के हैंडल को टच किया तो उसने उस मर्ज़ को ले लिया। यानी इतना ज़्यादा ये तेज़ी के साथ फैलने वाला और इतना ज़्यादा ये छूत का मर्ज़ है कि तेज़ी के साथ ये मर्ज़ जो है फैलता है। इंसानों से इंसानों को फैलता है, जानवरों से इंसानों में फैलता है। अगर आपने अपने घर में कोई पेट एनिमल्स रखे हुए हैं, उनमें से अगर उस जानवर को रिंग वर्म हुआ है तो उस सूरत में आप भी उस मर्ज़ को हासिल कर लेंगे। तो याद रखिए कि ये एक जल्दी मर्ज़ है, फंगल डिजीज़ है, इंतहाई तेज़ी के साथ फैलने वाला छूत का मर्ज़ है और जब ये हमारे स्किन के ऊपर ज़ाहिर होता है तो ये दायरे की सूरत में ज़ाहिर होता है। और ये जो दायरे होते हैं, ये इनके जो किनारे होते हैं रेड होते हैं, कुछ उभरे हुए होते हैं और बाज़ औक़ात दायरे के अंदर वाली जो जिल्द होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है और यहाँ यूँ भी हो सकता है कि वहाँ पर स्केल्स पाए जाते हों। तो रिंग वर्म की पहचान क्या है कि ये दायरे के सूरत में मर्ज़ आपके सामने आएगा और आप जान लेंगे कि ये जो मर्ज़ है ये दाद है और हमने इस मर्ज़ को ट्रीट करना है। ये मर्ज़ जो है, रिंग वर्म जो है, ये टिनिया कॉर्पोरस भी कहलाता है, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो टिनिया कॉर्पोरस है। फिर इसके अलावा अगर ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मखसूस हिस्सों में पाया जाता है तो उन मखसूस हिस्सों के हवाले से फिर इसके नाम चेंज हो जाते हैं। हालांकि अगर ये जिल्द के ऊपर, पूरी जिल्द के ऊपर पाया जा रहा है तो टिनिया कॉर्पोरस कहलाता है, लेकिन अगर ये हमारे पैरों में पाया जा रहा है तो फिर ये टिनिया पेडिस कहलाता है, जिसको एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। अगर ये हमारी खोपड़ी के ऊपर पाया जा रहा है तो टिनिया कैपिटिस कहलाता है। अगर ये ग्रॉइन वाले हिस्से में पाया जा रहा है तो फिर इसको जॉकिच भी कहते हैं और टिनिया क्रूरिस भी कहते हैं। कॉज इसका यही है कि फ़ंगल इन्फेक्शन है और फंगल डिजीज़ है, उसकी वजह से ये मर्ज़ हमारे सामने आते हैं और साइन और सिम्टम जो हमारे सामने आते हैं वो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि एक रिंग नुमा दायरा आपके जिल्द के ऊपर बनेगा। अगर ये पूरी स्किन के ऊपर आ रहा है तो ज़्यादातर ये आपके बटेक्स पे बनेगा, आपके सीने पे बनेगा, बाजुओं पे बनेगा, टांगों पे बनेगा। और याद रखिए कि ये मर्ज़ जो है मर्द, औरत, बच्चे, लड़के, लड़की सभी को मुतासर करता है। मेरे पास रिसेंटली महीना पहले एक खातून आई और उन्होंने मुझे जब वो वैसे इस मर्ज़ के इलाज के लिए मेरे पास नहीं आई थी, वो किसी और मसले के लिए मेरे पास आई। वैसे उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मुझे ये भी मसला है
تو یہ مسئلہ میرے شوہر کو ہے، یہ مسئلہ میرے بچوں میں بھی ہے، اور یہ مجھے بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنا پیٹ دکھایا، اپنی ٹانگیں دکھائیں، اپنی کمر سے یعنی کہ کپڑا اٹھایا، تو ان کے پورے جسم کے اوپر جا بجا جو ہے یہ رنگ ورمز پائے جا رہے تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو آتے ہیں یہ اسی طرح ہی آتے ہیں کہ بٹکس پہ آئیں گے، ٹرنک کے اوپر آئیں گے، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ پائے جائیں گے۔ خارش بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہے، اور ریڈ بمپس پائے جاتے ہیں، خاص طور پر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کنارے جو ہیں ان کے ریڈ ہوتے ہیں اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور شدید اس میں خارش پائی جاتی ہے۔ اور خارش کس موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے؟ جب آپ گرمی میں کام کرتے ہیں، جب آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، جب مرطوب موسم آتا ہے، جیسے کہ آگے برساتوں کا موسم آئے گا، حبس بھی پایا جائے گا، گھٹن بھی پائی جائے گی، اور پسینہ بھی بے تحاشا آئے گا، تو اس میں جو اس کے سمٹمز ہیں یہ بہت نمایاں ہو جاتے ہیں، خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو قابو پانا یا سکون حاصل کرنا پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ رنگ ورم کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ چھوت کا مرض ہے، تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مرض ہے، آپ کے اندر پایا جا رہا ہے تو آپ کے گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی پایا جائے گا، اور پھر چونکہ یہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں گے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایز اے ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو آپ ایگزامن کرتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ گلوز کا استعمال کریں، آپ کے لیے لازمی ہے کہ جب تک پیشنٹ رہے آپ گلوز کا استعمال کریں، اور اس کے جانے کے بعد پیشنٹ نے جس جگہ ہاتھ لگائے ہیں یا جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس چیز کو آپ صاف کریں۔ یہ مرض جو ہے مرطوب اور گرم موسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پسینہ آنے کی وجہ سے بھی اس مرض کی علامات میں بڑی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے جو چانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض آپ کو لگ سکتا ہے، اس میں ایک تو یہی کہ ہاٹ ہیومڈ اگر ویدر پایا جا رہا ہے تو آپ کو یہ مرض ہو سکتا ہے۔ کچھ سپورٹس ہماری ایسی ہیں جیسے کہ فٹ بال یا ریسلنگ وغیرہ ہے، جب یہ گیمز آپ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ مرض لگ سکتا ہے۔ جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا جن کی امیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے وہ بھی اس مرض کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ سوئمنگ پول ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس مرض کو پیدا کرنے کے لیے، اور اگر آپ تنگ کپڑے پہنتے ہیں، تنگ جوتے پہنتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی کا کپڑا استعمال کریں گے، ٹاول یا بیڈ شیٹ یا اس کی بلونگنگس کو یوز کریں گے، ایون آپ اگر کسی کا ریزر ہی استعمال کر لیتے ہیں، شیونگ بلیڈز استعمال کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ مرض آپ کو لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ چلیں، ننگے پیر آپ کسی ایسے فرش پر چلیں، اس سے پہلے اس فرش کے اوپر وہ شخص ننگے پیر چلا جس کو دانت کا مرض تھا، جس کے پیر خراب تھے، تو یقین جانیے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ چھوت کا پھیلنے والا مرض ہے کہ آپ اگر اس فرش کے اوپر ننگے پیر چلیں گے تو آپ بھی اس مرض کو اٹین کر لیں گے۔ لہذا اس مسئلے سے بچنے کے لیے بہترین جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ گرم مرطوب موسم میں ٹھنڈے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنیں، ٹائٹ کپڑوں کا، ٹائٹ جوتوں کا استعمال نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، گرم جگہوں کے اوپر نہ جائیں، پھر اپنی بلونگنگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کسی کے کپڑے نہ پہنیں یا اپنی چیزیں مت کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیں۔ اگر آپ کے گھروں میں پالتو جانور ہیں یا کسی کے گھر آپ جاتے ہیں اور ان کا پالتو جانور ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ دانت کا شکار ہے تو جانوروں کو ہاتھ مت لگائیے۔ کیوں؟ یہ مرض تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور جب یہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مرض ہے تو یہ مرض کسی کو بھی اپنے دائرے میں لے سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف، تو میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں گی۔ اول تو ہماری بے شمار ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو سکن کے ڈیزیزز میں استعمال ہوتی ہیں، جو کریکٹرسٹک سمٹمز کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، جو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں گی جن کے ذریعے ہم اپنے اس مرض کو قابو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جلد کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ٹھیک ہونے میں وقت لیتے ہیں، اور دوسری
بات جو یہ ہے کہ جلد کے جو امراض ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان ٹریگر سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ گرم موسم جو ہے اس میں بہت تیزی پیدا کر دیتا ہے، تو اسی طرح کھانے پینے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس مرض کو بڑھا دیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر کوئی بھی اسٹیمولنٹ لیں گے، آپ تیز چائے، تیز کافی، تیز مرچ مسالے، یا آپ بازار کے کھانے کھائیں گے، کوئی بھی اسٹیمولنٹ آپ لے رہے ہیں جو تحریک پیدا کر رہا ہے، تو ایون اگر آپ بہت زیادہ میٹھا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ٹریگر ہو سکتا ہے آپ کے مرض کو بڑھانے کے لیے۔ اینی ہاؤ، اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف، تو جو ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جس سے آپ کو اپنے مریض کا علاج شروع کرنا ہے، وہ بیسیلینیم ہے۔ آپ بیسیلینم کو 200 میں یا 1 میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ نے یہ دوا دینی ہے تو آپ نے اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ 24 گھنٹے تک آپ کوئی دوسری دوا نہ دیں، پھر آپ اکارڈنگ ٹو سمٹم جو ہیں پیشنٹ کو دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری ہماری جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے، جو جلدی امراض میں بے تحاشا شہرت رکھتی ہے، جہاں پر بہت زیادہ خارش پائی جاتی ہے، بہت زیادہ جلن پائی جاتی ہے، اور مریض کا دل چاہتا ہے کھجلا کھجلا کے اپنے آپ کو بحال کر لے، نوچ لے اپنی جلد کو، خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہماری میڈیسن سلفر ہے۔ تو آپ اس مرض میں سلفر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ہے وہ ٹیلیوڈیم ہے۔ اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہی کریکٹرسٹک سمٹم کافی ہے کہ اس کے پیشنٹ کی جو بو ہے، یعنی کہ جو اس میں کی جسمانی بو ہے، جو اس میں سے بو آتی ہے، وہ انتہائی گندی لہسن کی سی بو آتی ہے، اور اس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، لہذا یہ جو گارلک لائک اسمیل آتی ہے نا، اس کی بنیاد پر آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سپیا ہماری بہترین میڈیسن ہے جو کہ رنگ وارم کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور سپیا کے اپنے کریکٹرسٹک ہیں، سپیا کا اپنا ایک مزاج ہے، مردوں کے حوالے سے یا عورتوں کے حوالے سے سپیا کو آپ اس دوا مرض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سورائنم ہماری میڈیسن ہے، آپ اس دوا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سورائنم کے بھی سمٹم جو ہیں سلفر سے ملتے ہیں کہ بے تحاشا خارش پائی جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے، کھجلا کھجلا کر مریض جو ہے بحال ہو جاتا ہے، وہاں آپ سورائنم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری میڈیسن آرسینک ایلبم ہے۔ آرسینک ایلبم کا ایک ہی کریکٹرسٹک کافی ہے کہ پیشنٹ جو ہے بے تحاشا بے چین ہوتا ہے، اسے کسی صورت چین نہیں آتا ہے، اور اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہے، اور گرمی سے اس کو آرام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ ایپس میلیفیکا کو استعمال کروا سکتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو ٹھنڈک سے آرام آ رہا ہے اور گرمی سے اس کی حالت بری ہو رہی ہے تو آپ ایپس میلیفیکا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بائیو کیمک میں جو ہماری ریمیڈی استعمال ہوتی ہے وہ نیٹرم میور ہے، جو کہ اس مرض کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ پھر ڈلکا مارا ہماری میڈیسن ہے، بہترین ہماری میڈیسن ہے۔ اگر مرطوب موسم میں علامات بڑھتی ہیں، کسی قسم کی بھی علامات مرطوب موسم میں بڑھ رہی ہیں، نمی والی جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے علامات میں زیادتی ہو رہی ہے، بیسمنٹ میں آپ کی رہائش ہے اور آپ کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں مرطوب کا لفظ آئے گا وہاں ڈلکا مارا آئے گی۔ اس کے علاوہ گریفائٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، مرکسول، ٹیوبرکلائنم، کلکیریا کارب، ہائیڈراسٹس، سفلائنم، تھوجا، نیٹرم کارب، یہ ہیں ہماری ٹاپ میڈیسن جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک میڈیسن میں بھول گئی، مرکسول کو بھی اس کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ مرکسول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہیں وہ یہی ہیں: بیسیلینیم، سلفر، سپیا اور ٹیلیوڈیم، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈلکا مارا آ جاتی ہے مرطوب موسم کے حوالے سے، پھر سورائنم آ جاتی ہے انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر، آرسینک اور ایپس اپنے کریکٹرسٹک سمٹمز کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکلائنم کو بھی آپ بیسیلینم استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ٹیوبرکلائنم استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بیسیلینم جو ہے وہ ٹیوبرکلائنم کے مقابلے میں زیادہ سیف ہے، اس لیے ٹریٹمنٹ کا جو آغاز ہے وہ اسی دوا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، میں ہمیشہ جب کبھی بھی میں نے جلد کے عوارض کے اوپر لیکچر کیا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات کہی ہے کہ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، جب تک آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، آپ جلد کے عوارض سے نجات نہیں پا سکتے۔
ہر وہ چیز جو آپ کے جلد کے مرض کو بڑھا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. اپنی ذاتی صفائی کا بے تحاشا خیال رکھیں. لازمی طور پر نہائیں اور ہاتھ تو اپنے اوپر لازم کر لے دھونے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کو ٹچ کرنا ہے یا آپ نے جب بھی باہر سے آنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ لازمی دھونے ہیں. باقی شفا من جانے واللہ. شکریہ.